खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। अभी हम देखते हैं आज की हमारी अंजील मुक़द्दस और उसकी सुनहरी आयत, और फिर हम अपनी अंजील मुक़द्दस को पढ़ेंगे। तो आज है साल के दौरान 30वें हफ्ते की जुमेरात 31 अक्टूबर, और आज की जो अंजील मुक़द्दस है वो है मुक़द्दस लूका, उसका 13 बाब 31 से 35 आयत। सुनहरी आयत है, ये नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ये नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। तो अभी हम अपनी अंजील मुक़द्दस से पहले नाराए हम्द पढ़ेंगे। ए खुदावन हमारे दिल खोल कर, ए खुदावन हमारे दिल खोल के तेरे बेटे की बातों को कबूल करें। हालेलुया। आज की अंजील मुताबिक लूका। ए खुदावन तेरी तमजीद हो, उसका 13वां बाब और उसकी 31 से 35वीं आयत। उस घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि हेरोदिस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लूमड़ी से कहो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूँ, और परसों कमाल को पहुँचूँगा। बस मुझे ज़रूर है कि आज और कल और परसों चलता रहूँ, क्योंकि नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूज़ों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझे हरगिज़ ना देखोगे उस वक्त तक के कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। मैं फिर कहूँगी मैं रोज़ कहती हूँ कि हमारी वही सीक्वेंस चल रही है, तलावतों की भी वही चल रही है और अंजीलों की भी वही चल रही है। ये जो जितने भी हमारी जो कैथलिक कलीसिया है, और सबके लिए मेरा पैगाम है ये है कि देखो कि हम जो कैथलिक कलीसिया हैं हमारी, तो हम बड़ी सीक्वेंस से तवातर से जहाँ से छोड़ते हैं तलावत को, अंजील को, वहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि जो रोज़ाना पढ़ने वाले हैं वो सीख सकें कि हमने कलाम को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। तो ये पाकमा कलीसिया हमें सिखाती है, हम सबको सिखाती है। तो परसों की तलावत तमसीलात सल्तनत से ली गई, राई और ख़मीर की तलावत थी। और कल जो थी, कल वही थी कि जो अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो जब यीशु मसीह दरवाज़ा बंद कर देगा या मालिक दरवाज़ा बंद कर देगा, तो वो दरवाज़ा पीटेंगे और बोलेंगे हमारे लिए खोलो। तो उसमें ये भी ज़िक्र था कि अपने आप को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अगर जब वक्त आएगा तो जब इब्राहिम, इसहाक, याकूब इनका ज़िक्र आएगा, इन नबियों का ज़िक्र आएगा, इनकी बादशाही का ज़िक्र आएगा, और खुदा की बादशाही में इन सारे ये मौजूद होंगे, और फिर हम नहीं होंगे। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब से भी लोग होंगे, और हम नहीं होंगे, और हम कहेंगे जी हम क्यों नहीं हैं। तो खुदा बोलेगा मैं नहीं तुहानू जानता, कितों आए हो तुसी, जाओ कम करो। तो ये हमारी जो कल की तलावत थी वो ख़त्म हुई थी
20 پر، آیت نمبر 20 پر۔ اور آج ہماری تلاوت جون سی ہے پاک انجیل کی جو تلاوت ہے آج شروع ہوئی ہے، یہ 30 پر ختم ہوئی تھی اور یہ 31 سے شروع ہو گئی، اور یہی ہم نے 35 تک یہ یہاں سے یہ 35 تک یہ ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارا 14واں باب شروع ہو جائے گا، 13واں باب ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی تلاوت بڑی لمبی تفسیر میری گئی ہے، تو جو یہ ہے تو وہی چل رہا ہے یہ کہ بیچارے یسوع کو کیسے تنگ کیا جا رہا ہے، اور وہ یسوع بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کو پتہ تھا کہ اس کے خدا باپ نے اس کے لیے کیا منصوبے بنائے ہیں، یا اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو پتہ تھا۔ انسانی ذات میں پھر دکھی بھی ہوتا تھا، لیکن بلیس ہیں ہم بلیسڈ ہیں کہ مسیح یسوع نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا، جس کے وسیلے سے دنیا آج مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ ماننے پہ مجبور ہے، جس طریقے سے ہم مانتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے آخر تک، آج سے لے کے دنیا کے آخر تک مسیح یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس انجیل کے جو ابھی ہم نے حصہ یہ پڑھ رہے ہیں جو 31 سے 35، اس میں ایک فریسی ہے جو وہ یسوع کو بتاتا ہے کہ ہیرودیس انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن یسوع اس دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوتے، اور اپنے مشن ہے جو یسوع کا، جو خدا باپ نے ان کو مشن دیا تھا، ہماری نجات کا، ہماری سلویشن کا جو مشن دیا تھا، اسی پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں میں آج اور کل کام کروں گا اور تیسرے دن اپنی منزل کو پہنچوں گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کیا، دنیا جانتی ہے۔ مسیح یسوع کی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کی زندگی اور خدمت کسی بھی خطرے یا دھمکی سے متاثر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے ہر طریقے سے اپنے منصوبے کو پورا کرنا تھا، ہمیں نجات دینی تھی، ہمیں نجات ملنی تھی۔ اس وجہ سے یسوع مسیح پر کسی بھی دھمکی کا اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور ارادے کے مطابق آگے بڑھتا رہا۔ یہ جو خدمت ہے مسیح یسوع کی، وہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور ارادے کے مطابق آگے بڑھتی رہی۔ مسیح یسوع کی یروشلم کی طرف محبت اور اس کے لیے افسوس بھی اس انجیل میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جب آیا تو یسوع مسیح کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ کوئی بھی بھیڑوں کو لے کے آنا ہے۔ تو کوئی بھی بھیڑیں کون تھیں؟ تھوڑا جا میں ایدے چ بھی جاننی ہے نا، کوئی بھی بھیڑا کیڑیاں سن؟ کوئی بھیڑیں یہ تھیں کہ جب 12 قبیلوں کی تقسیم ہوئی، یہودا اور بنیامین اور اس طرف 10 قبیلے، جب 12 قبیلوں کی تقسیم ہوئی تو یسوع مسیح یہودا سے داؤد اور داؤد کی نسل سے قوم پر پھوٹنی تھی یسوع مسیح کی، تو ہمارا سیکوینس اس طرف سے چلتا ہے۔ لیکن جو بیچارے 10 قبیلے تھے وہ اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ گم ہو گئے بیچارے۔ جب گم ہو گئے تو آگے پیچھے مختلف جگہوں پہ رہنا شروع کر دیا۔ جب رہنا شروع کر دیا تو گو کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یعقوب کی اولاد تھے، 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلے تھے، اور اسرائیلی تھے اور یہودی تھے۔ لیکن اس کے باوجود بینگ اے ٹائم نا، ان کے بیچ جو یہودا کے قبیلے تھے، جو دو قبیلے تھے ان میں، اور 10 قبیلوں میں تفرقے پڑے، دشمنیاں پڑ گئی ساری، تو انہوں نے ان کو غیر یہودی بلانا شروع کر دیا، جنٹائل بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو ان کو جب یہ غیر یہودی بلانا شروع کر دیا تو مسیح یسوع کو اس بات سے دکھ تھا، مسیح یسوع کو دے تھا کہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ اسی لیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیک سامری کی مثال ہے، سامری ہیں وہ بھی یہودی تھے یہودی اسرائیلی تھے، لیکن ان کو مانا نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد کنویں کے اوپر جو کس کی مثال ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا، عورت کا جو پانی بھرتی ہے، اس سے جو گفتگو ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک بڑی اچھی مثال ہے ان کی۔ بڑی ساری مثالیں ہیں،
لیکن یہاں پہ تھوڑا یہ جاننا ضروری ہے نا کہ ایکچولی یہ غیر یہودی تھے کون بھائی؟ وہ بھی تھے، اسرائیلی تھے، یہودی تھے، اصلی یہودی تھے، لیکن اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے، غیر قوموں میں شادیاں کرنے کی وجہ سے، بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے، ان کے رسم و رواج اپنانے کی وجہ سے جن ملکوں میں وہ دربدر ہوئے تھے، تو وہاں کے جو رسم و رواج اپنا لیے، وہاں کے جو طریقہ کار تھے، بتوں کی پوجا ہو گئی، وہ تو بہت پہلے ہی شروع ہو گیا تھا۔ الیاس نے جب کی تھی منادی، وہ تو بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی یسوع مسیح کے ٹائم تک یہ ایشو تھا۔ تو بہرحال مسیح یسوع کا جو مشن تھا وہ رکا نہیں، ہزار مشکلیں ہیں سب کچھ ہو، لیکن مسیح یسوع کا مشن نہیں رکا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ خدا کے مقرر کردہ وقت اور ارادے کے مطابق آگے بڑھتا رہا، جو خدمت ہے مسیح یسوع کی بڑھتی رہی، اور یسوع کی یروشلم کی طرف محبت اور اس کے لیے افسوس بھی اس انجیل میں واضح ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ توبہ کریں اور خدا کی پناہ میں آئیں، مگر ان کی ضد اور اندھے پن کی وجہ سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ انجیل ہمیں یسوع کی قربانی اور محبت کی گہرائی کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ اور خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی پناہ اور محبت ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ آج کا جتنا بھی ہم نے غور و خوض کیا، یہ غور و خوض، اس غور و خوض سے ہمیں دعوت ملتی ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور اس کی رضا کے مطابق چلیں، تو ہی یہ وعدہ پورا ہوتا ہے یسوع مسیح کا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، جب ہم خدا کی رضا اور مرضی کے مطابق چلیں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال دونوں ایک جیسے ہو جائیں، تاکہ ہم مسیح کے سچے شاگرد بنیں، اور جب سچے شاگرد بنیں تو ہم مسیح یسوع کو پہن لیں، اس کو اوڑھ لیں، اس کو سیکھیں اور پھر ہم اس منادی میں شامل ہو جائیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے آخر تک ہمیں منادی کرنی ہے۔ تو یہ دعا ہے میری آپ سب کے لیے بھی، اپنے آپ کے لیے بھی۔ تو خدا باپ ہماری دعائیں سنیں اور قبول کرے، کیونکہ ہم مسیح یسوع کے شاگرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ خدا باپ ضرور ہماری دعائیں سنے گا اور ہمیں اپنی برکت اور فضل عطا کرے گا، اور روح القدس کے ذریعے ہمیں اس کے بیٹے کو بہتر طور پر سمجھنے کی طاقت اور ہمت عطا کرے گا۔ آمین۔